बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज क्लास नंबर है हमारी 39 और आयात हैं सूरतुल आल इमरान की 78 से 91 तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा थर्ड पारा कंप्लीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्न मिनहुम और बेशक उनमें से लफरीक़न अलबत्ता एक गिरोह है यलवूना जो मोड़ते हैं अलसिनतहुम अपनी ज़बानों को बिल किताबी साथ किताब के लितहसबूनहु ताकि तुम समझो उसे मिनल किताबी किताब में से वमा हालांकि नहीं हुआ वो मिनल किताब किताब में से। यहाँ पर यहूद और नसारा के उलमा की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैसे कि पिछली क्लास में भी हमारा टॉपिक अहले किताब ही था, तो उन्हीं से ही बात कनेक्टेड हो रही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है उलमा के बारे में कि वो क्या करते थे, यल्वून अलसिनतहुम, वो अपनी ज़बानों को मोड़ के कुछ बयान करते थे। यानी इसका मतलब है कि कोई शख्स क्या करे, कलाम में ऐसा रद्द बदल करे कि जिससे असल मायना जो है, असल मफ़हूम जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, यानी ऐसा बयान करे कि असल मकसद जो है बात की वो बदल जाए। ठीक है, यानी लफ्ज़ी तब्दीली भी कर दिया करते थे कि वर्ड्स को चेंज कर दिया करते थे, और मानवी यानी मायनों की तब्दीली भी कर दिया करते थे। लितहसबूनहु, क्यों करते थे ऐसे वो? ताकि तुम समझो उसे किताब में से है वो। क्यों करते थे? क्योंकि इसमें क्या था, उलमा जो थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी अवाम जो थी वो उम्मी थी। जो उलमा कह दिया करते थे ये उनको एज़ इट इज़ ही अमल कर लिया करते थे, मान लिया करते थे। अपने आप तो ये किताब तक इनकी पहुँच नहीं थी, ना ही ये पढ़ते थे, ठीक है? इसलिए इनको इतना मिल जाया करता था कि जब इनको पता था कि इनकी जो अवाम है, वो किताब से उम्मी है, अनपढ़ है। और ऐसा ये सब क्यों करते थे? ताकि इनको लगता था कि जो बात मुश्किल है और इनसे खुद ही अमल में नहीं आएगी, तो उसको क्या करते थे, चेंज कर दिया करते थे, बिल्कुल बदल दिया करते थे बात को। या कुछ इनको ऐसा लगता था कि इख्तिलाफ कर रही है इनकी राय से वो बात, उसको भी ये बदल दिया करते थे। अब लोगों को तो नहीं मालूम होता था ना। वमा हुआ मिनल किताब, हालांकि नहीं वो किताब में से। अल्लाह कह रहे हैं ये ऐसा कर रहे हैं, अब मायना मफहूम चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो किताब में से नहीं है, और ये प्रेजेंट यही कर रहे हैं कि वो किताब में से हैं। वयक़ूलूना, और वो कहते हैं, हुआ मिन इंदिल्लाहि, वो अल्लाह के पास से है। वमा, हालांकि नहीं हुआ वो मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के पास से। यानी ये बहुतान भी लगाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। अब जाहिर सी बात है, जब उम्मी अवाम है तो ये तो जो भी कहेंगे वो मान जाएंगे। इसकी मिसाल एक ऐसे ले लें कि जैसे कोई अरबी, कुछ भी अरबी इबारत पढ़े, लेकिन वो पढ़े ऐसे जैसे कुरान पढ़ा जाता है कवायद के साथ। तो जो इंसान कुरान को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ, कुरान के मामले में उम्मी है, तो वो तो ये समझेगा कि ये कुरान का ही हिस्सा है, हालांकि वो कुरान का हिस्सा ना हो, और वो ये बात कोट कर दे, उसमें जो भी मकसद हो उसका तर्जुमा सुना के कि इसमें ना ये कहा जा रहा है, ये कुरान की बात कही जा रही है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एज इट इज मान लेगा। उसे लगेगा कि हाँ ये शायद कुरान में से ही होगा। तो ऐसे ये भी करते थे, और फिर क्या कह दिया करते थे कि ये अल्लाह की तरफ से। वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब, और वो कहते हैं अल्लाह पर झूठ, वहुम, हालांकि वो यालमून, वो जानते हैं। यानी इस बात का उन्हें इल्म है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहूद और नसारा ने क्या करा था, अपनी किताबों में तब्दील कर दी थी, इन्होंने अपना दीन जो था चेंज कर दिया था, खुद ही इन्होंने तब्दीलियाँ शुरू कर दी थी। तो अल्लाह ताला उसकी तरदीद कर रहे हैं। अल्लाह क्या कह रहे हैं कि ये कहते तो ये हैं कि वो अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये अल्लाह के ऊपर बहतान लगा रहे हैं, ये झूठ कह रहे हैं, ये चीज़, ये गलत बात कह रहे हैं, वो अल्लाह की तरफ से नहीं होती। और ऐसा किया कि मतलब ये जानते भी हैं। तो यहाँ से अगर हम अपने लिए बात देखें तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा कसरत इल्म भी जो है, ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा इल्म है और उससे हम मरगूब हो जाएँ और हम ये तहकीक ना करें कि वो जो भी अमल कर रहा है ठीक है कि नहीं, और हम उसको फ़ॉलो करना शुरू कर दें। ठीक है? अगर ज़्यादा इल्म है और अमल में नहीं है, तो सोचें उसके अंदर से फिर डर निकल गया। जब इल्म ही इतनी कसरत इल्म हो गया और उसके बावजूद जब खुदा का खौफ ही ना रहे, तो कितनी खतरनाक बात हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि जो इल्म वाला है वो बाअमल भी हो, ठीक है? क्योंकि क़यामत के दिन ऐसे भी लोग होंगे ना कि इल्म वाले होंगे कि उनके शागिर्द कह रहे होंगे, "अरे! आप कैसे जहन्नम में?" जब जन्नत जहन्नमियों को देख रहे होंगे, झाँक रहे होंगे, तब वो देखेंगे कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं कि
ان سے تو انہوں نے سیکھ کے جنت میں آئے، ان کی بتائی ہوئی نصیحت، ان کی بتائی ہوئی تعلیم وہ فالو کر کے جنت میں آئے۔ اب وہ اپنے استاد کو دیکھیں گے کہ جہنم میں موجود ہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ کیسے، آپ کی وجہ سے تو ہم جنت میں موجود ہیں، آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کو ہم نے فالو کیا۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں علم تو تھا، ہم نے تمہیں تو بتایا لیکن ہم نے خود عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کیا کرا یہ انہوں نے ایک طریقے سے اپنے لیے ہلاکت کا کام کر لیا، ایسا مفہوم حدیث میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات یہاں پر آ گئی کہ ہم نے بھی پھر کسی کو بھی بلائنڈلی فالو اپ نہیں کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اگر ہم اس بات کی تصدیق، ایک تو ہمیں نو ہاؤ ہونی چاہیے اپنے دین کی کہ ہمارے دین میں کہا کیا جا رہا ہے، ہماری بیس اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ جب ہماری بیس اسٹرانگ ہو جاتی ہے، پھر کوئی بھی غلط بات کرے گا، غلط بیانی کرے گا، ہم فوراً سے پکڑ لیں گے، نہیں یہ بات غلط ہے، یہ بدعت ہے، یا یہ خود سے ایجاد کی ہوئی چیز ہے، یہ دین میں نہیں ہو سکتی ہے، اگر ہماری بیس اسٹرانگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا ہمیں لانا ہے کہ ہماری بیس اسٹرانگ ہمارے اندر بھی ہو اور ہماری اولادوں کے اندر بھی بیس اسٹرانگ ہو، کہ ایٹ لیسٹ وہ کہیں پر بھی جائیں یا کچھ بھی ہوں، یا بہت سارا مواد اگر ان کو یاد نہیں بھی ہو، لیکن ان کی اتنی چیز ہو کہ ہاں انہیں معلوم ہو کہ دین کے اندر کیا کہا گیا ہے اور کیا پیغامات ہیں اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے فالو اپ جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کو یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ کیا وہ عمل بھی کرنے والے ہیں کہ نہیں، یا ہم صرف ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ کثرت علم ہے کسی انسان کے پاس لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ آگے ہے ماں کانا، نہیں ہے لبشرین کسی بشر کے لیے، این یؤتیہ کہ وہ دے اسے اللہ الکتابہ کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت، یا پھر اس کا ہم معنی لے لیں گے بلند مرتبہ، عزت، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہ نبی کے حیثیت سے یہ آیت دیکھیں گے تب بھی، اور ہم نبی کی حیثیت سے دیکھیں کیونکہ اب نبی تو آئیں گے نہیں، نبی کا سلسلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ختم ہو گیا تھا، تو اب کام کیا چل رہا ہے؟ اب کار نبوت کا کام چل رہا ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات تھے، جو اسٹائل تھا، اس کو ہم نے فالو کر کے اور ان کے کام کو آگے ہم نے پھیلانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم اس آیت کو دیکھیں گے اور دوسرا نبی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں گے کہ کسی انسان کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو کتاب بھی دی جائے اور حکمت یا سنت بھی دی جائے اور نبوت یا پھر بلند مرتبہ دیا جائے، ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں سے، کونو ہو جاؤ عبادن بندے، لی میرے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، یعنی جس کے پاس کتاب کا بھی علم ہے، حکمت بھی ہے، سنت بھی ہے اور بلند مرتبہ بھی ہے، اور وہ کیا کرے؟ وہ اللہ کے لے جانے کے بجائے، اللہ کے پاس پہنچانے کے بجائے، اللہ سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کے بجائے وہ یہ کہہ دے کہ تم میرے بندے ہو جاؤ، مجھے فالو کرنا شروع کر دو، میری عبادت کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے؟ ولیکن اور لیکن کونو ہو جاؤ ربانیین رب والے، بما بوجہ اس کے جو کن تم ہو تم تعلمون تم تعلیم دیتے الکتابہ کتاب کی، یہاں پر دیکھیں ایک ٹیچر کے لیے بھی نصیحت آ رہی ہے، دوسرا وبما بوجہ اس کے جو کن تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے، اسٹوڈنٹ کے لیے بھی نصیحت آ رہی ہے، یعنی جب کوئی سیکھنے سکھانے کا عمل کرے گا تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے بجائے اللہ والا بنا دے، رب والا بنا دے۔ ربانیین کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے بندے جو اللہ کے لیے خالص ہو کے کام کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی نیت بالکل خالص ہو، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، یا دوسرا اسٹوڈنٹ کے معنوں میں ہم لیں گے کہ ایسے بندے ہوں جو اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی تربیت کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی لے لیا، ایز اے ٹیچر بھی، دونوں کے لیے کیا ہے؟ سیکھنے سکھانے والوں کے لیے کہ وہ ربانیین بنے، ربانیین بنائیں، یعنی ایسے لوگوں کے اندر اپنے اندر بھی شوق لے کر آئیں عبادت کا، اپنے اندر بھی تربیت کریں اپنی بھی، اور اپنے اندر بھی خلوص نیت لے کر آئیں، اور ساتھ میں لوگوں کی بھی خلوص نیت کریں، لوگوں کی بھی اللہ سے کنیکشن کریں، لوگوں کے اندر بھی اللہ کا خوف ڈالیں، محبت ڈالیں، معرفت ڈالیں، یہ کام کریں، ٹھیک ہے؟ سیکھنے اور سکھانے والے یہ کام کریں، اور یہ کام نہیں کریں کہ وہ اپنا بندہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ اور کیا نہ کریں؟ وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہیں وہ حکم دیتا تمہیں، ان کے تتخذوا تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابن مختلف رب، یعنی ایک تو یہ کام نہیں کرنا ہے جن کو کتاب حکمت اور عزت دی گئی
کہ اپنا بندہ نہیں بنانا ہے، اور دوسرا کام کیا نہیں کرنا ہے، انہوں نے فرشتوں کو اور نبیوں کو بھی رب بنانے کا نہیں کہنا ہے۔ اور یہ کون کرتا تھا؟ یہ کون کرتا تھا؟ یہ عزیر علیہ السلام کو کون نبی بناتا تھا؟ نبی تھے وہ، اور ان کو کون پوچھتا تھا؟ یہود پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور فرشتوں کی کون عبادت کرتا تھا؟ مشرکین مکہ عبادت جو تھی فرشتوں کی کرتے تھے، اللہ کی بیٹی نعوذ باللہ قرار دیتے تھے، اور نبیوں کی جیسے ہم جانتے ہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کو یہود و نصارہ ایدا رب قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ جو ہیں وہ ربانیین کی طرف بلائیں گے، پڑھنے پڑھانے والے، اور کیا نہیں کریں گے؟ فرشتوں اور نبیوں کی طرف نہیں راغب کریں گے۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفری، کفر کا، بعد اس کے، اذ انتم مسلمون، جب تم مسلمان ہو، یعنی یہ والا حکم نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا، ہمارے لیے یہاں پر کیا حکمت کی بات پتہ چل رہی ہے، کام کرنے والی بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم خود سیکھ رہے ہوں گے یا سکھا رہے ہوں گے تو اپنے عمل تو ہم چینج کریں گے ہی، لیکن ساتھ میں ہم دوسروں کے اوپر بھی کام کریں گے۔ دوسروں کے اوپر کام کرنے کا طریقہ کیا سب سے زیادہ بیسٹ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے شو کریں گے تو دوسرا بندہ بھی سیکھ لے گا، ٹھیک ہے؟ ہم نے کبھی بھی دوسروں کو نصیحت کر کے نہیں سکھانے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے ہمیشہ اپنے عمل کے ذریعے سکھانے کی کوشش کرنی ہے۔ بس اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ جیسے بچے ہوتے ہیں وہ خود سے بولنا سیکھتے ہیں، ان کو بولنا کوئی نہیں سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جب کوئی چیز ہمیں سکھانی ہوتی ہے تو ہم نے نصیحت نہیں کرنی ہے، بیٹھ کے پڑھانا نہیں ہے، ہم نے بس اپنے عمل سے شو کر دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ ہے کہ ہم خود اتنے پکے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو جب ہم اس چیز میں ہمارا کلیئرٹی ہوگی، ہم ایک چیز سے پہچانے جائیں گے کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ تبلیغ ہو رہی ہے کہ آپ کو لوگ پہچان رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ایک انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، تو حتیٰ کہ اللہ کے پاس وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ کے پاس لکھ گیا تو ظاہر سی بات ہے لوگوں میں بھی وہ پھر اسی سچائی کے بیس پر ہی مشہور ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں برائیاں نہیں چھپتی ہیں کسی بھی انسان کی، وہاں پھر نیکیاں بھی نہیں چھپتی ہیں۔ اب بظاہر نیکیاں ہم دکھا کے کریں یا ہم نیکیاں چھپا کے کریں، لیکن چھپی ہوئی نیکیاں بھی ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، لوگوں میں عام ہو ہی جاتی ہیں، پھر اسی نام سے ہم جو ہے پہچانے جانے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ بہت عمل کرنے والا ہے، یا یہ بندہ بہت بات کا پکا ہے، یہ بہت سچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کر کے پہچانے جاتے ہیں۔ بس یہی ہمارے عمل کی یعنی آپ کہہ لیں مطلب ہم نے یہی نصیحت کی جگہ ہم نے اپنے عمل سے شو کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہی ہماری تبلیغ ہو گئی۔ آگے ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق، پختہ عہد، النبیین، نبیوں سے۔ ابھی تمام نبیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ پختہ عہد لیا۔ کیا عہد تھا؟ لما، البتہ، جو آتیتکم، دوں میں تمہیں، من کتابن، کتاب میں سے، وحکمتن، اور حکمت میں سے، ثم، یعنی نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبیوں کو کیا دیا گیا؟ کتاب دی گئی اور ان کے طریقے بتائے گئے، حکمت دی گئی، ٹھیک ہے؟ اور ان سے اللہ نے پھر پختہ عہد لے لیا۔ اور کیا عہد تھا؟ ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما، اس کے، جو معکم، تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے، بھی، اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ یعنی نبیوں سے پکا عہد لے لیا، اور اللہ نے کہا کہ جب آئیں گے رسول، یہاں رسول سے مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تصدیق کریں گے تورات اور انجیل کی، یعنی وہ سچ قرار دیں گے کہ تورات اور انجیل میں جو پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی وہ تصدیق ہو جائے گی کہ پیشن گوئی سچی بتائی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کی کیا کرنا ہوگا؟ ان کے اوپر ایک تو ایمان لانا ہوگا، اور دوسری ان کی ہیلپ بھی کرنی ہوگی دین کو پھیلانے میں، ٹھیک ہے؟ یہ پختہ عہد لے لیا۔ قولا، ان سب نے فرمایا، اقررتم، یعنی اللہ نے فرمایا، اقررتم، کیا قرار کیا تم نے، وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ، اس پر، اسری میرا عہد، قالو، ان سب نے کہا، اقررنا، اقرار کیا ہم نے، یعنی اللہ نے کنفرم کیا، کیا تم لوگ اس بات سے عہد لیتے ہو، یعنی میری بات مانتے ہو، پکا وعدہ کرتے ہو مجھ سے؟ وہ سب کے سب اقرار کیا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان بھی لائیں گے،
اور ان کی ہیلپ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تمام نبی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بتاتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب نے بتایا ہوا تھا اپنی قوموں کو، جو یہ آج کی ڈیٹ میں ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں، نصرانی کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی ہیں، اور یہود تو سرے سے 2 نبیوں کا ہی انکار کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی ہمارے ہی پیغمبر ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس بات سے یہی بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھی اور ان لوگوں نے اپنی عوام کو یہ بات بتائی ہوئی تھی، ان نبیوں نے اور باقی نبیوں نے بھی، اور صاف بتائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک تو ان کی بک میں ہی موجود تھے اور دوسرا آخری نبی تھے، تو یہ بات انہوں نے کنفرملی بتائی ہوئی تھی کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ آخری ہوں گے، ان کے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ان لوگوں سے ہم نے تصدیق کی اور یہ لوگ مان بھی گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قالا فرمایا، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، پس گواہ رہو، وانا اور میں ہوں معکم ساتھ تمہارے، من الشاہدین، گواہوں میں سے، یعنی اب اس بات کے اوپر گواہ لینا، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں اس پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، کار نبوت شروع ہے، کار نبوت چلی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی، جاری رہے گی، تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہوگا؟ ہم بھی کیا کریں گے؟ کار نبوت کو ہی آگے پھیلائیں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اس کو ہی فالو بھی کریں گے اور آگے پھیلائیں گے بھی، تبلیغ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، پہلے ہم اپنے آپ سے اس بات کے اوپر سوال کریں گے کہ کیا ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان ہے، یا ہمیں حقیقی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیونکہ محبت کا تقاضا صرف اور صرف کلام سے تو نہیں ہے کہ صرف ہم منہ سے کہیں کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور ہمیں بہت محبت ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے ایک بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ماں باپ کی بات تو مان نہیں رہا، تو کیا ماں باپ اس کی محبت کو کنسیڈر کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، وہ یہی کہیں گے کہ یہ ہماری پرواہ ہی نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہم سے محبت نہیں کرتا۔ صرف منہ سے کہہ دینا نہیں نہیں ہم تو آئی لو یو، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی نافرمانی کرتے جانا، بات نہیں ماننا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دلیل پھر دینی پڑتی ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں دلیل دینی پڑے گی اپنے عمل کے ذریعے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس کو آگے پھیلانے کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب اس چیز کو ہم اپنے اندر ٹٹولیں گے کہ واقعی اگر محبت ہے تو پھر ہم وہ کام کریں گے جو سنتیں فوت ہو چکی ہیں، یعنی جو سنتیں بالکل فوت شدہ ہیں، جن کا اب ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہے یا بالکل لوگ بھول چکے ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں، اور اگر نارملی دیکھا جائے تو سنتی جو مسنون دعائیں ہیں یا ایٹیکیٹس ہیں وہ بھی لوگ اب فالو نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ فوت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم خود اس کو زندہ کریں گے تو یہی ہماری تبلیغ ہے، جب ہمیں لوگ دیکھیں گے وہ ہمارے ایکشن کے ذریعے ہی تبلیغ لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اس کو زندہ کریں گے تو یہ ہمارے کار نبوت کا حصہ ہو گیا، اور باقی اپنی استطاعت کے مطابق ہم جتنا کریں اتنا کم ہے، ٹھیک ہے؟ فمن تولا، تو جو کوئی منہ موڑ جائے، بعد ذالکا، اس کے یعنی عہد کرنے کے بعد منہ پھیر جائے، سرے سے انکار کرے، یہ بات نہیں مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ نہیں کرے، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الفاسقون، جو فاسق ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کفر فسق کر رہے ہیں، یہ انکار کر رہے ہیں، مکر رہے ہیں اللہ کے عہد کو ماننے کے بعد۔ پھر آگے، افغیر دین اللہ، کیا بھلا علاوہ اللہ کے دین کے، یبغونا، وہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں، یعنی دین اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور دین کچھ تلاش کر رہے ہیں، وَلَهُ، حالانکہ اسی کے لیے ہے، اسلم، فرمانبردار، من، جو کوئی، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں ہے، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ تمہارے ایمان کی، اللہ بے نیاز ہے۔ اگر اللہ کی بات کی جائے کہ اللہ نے ہمیں صرف عبادت کی محتاج ہے اس لیے بنایا، نہیں، اس کی تو عبادت سب کر ہی رہے ہیں، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، زمین میں صرف ایک مخلوق انسان ہی نہیں ہے، اور بھی مخلوق ہے، اور سب تابع دار ہے، طوعاً، خوشی سے، وکرہن، ناخوشی سے، فرما بردار ہیں، یعنی انسانوں میں بھی ہیں،
جو فرمانبردار ہیں خوشی سے بھی آتے ہیں اللہ کی طرف اور ناخوشی سے بھی آتے ہیں کہ ہائے اب تو نماز کا وقت ہو گیا، اب تو اٹھنا ہی پڑے گا، یا بہت سردی ہے اب تو وضو کرنا ہی پڑے گا، اب تو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو اب دیکھیں انہیں نہیں پسند بھی آ رہا ہے، تب بھی وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی تب بھی اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ اور طرف اسی کے یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی تمام معاملات پھر اللہ ہی کی طرف تو لوٹنا ہے، قیامت کے دن تمام فیصلہ ہو جانا ہے، یعنی اگر وہ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور فرار دین ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں تو اللہ بے نیاز ہے، ڈھونڈو، کیونکہ اللہ کے لیے تو سب فرمانبردار ہیں ہی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما انزل علینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر، یعنی اب اگر کوئی انسان مسلمان ہوگا یا فرمانبرداری کا اپنا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے، یا اسلام ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہوگی کہ وہ کیا کہے گا کہ میں ایمان لایا اللہ کے اوپر اور جو نازل کیا ہم پر کیا نازل کیا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے کہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کچھ صحیفے دیے گئے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر، وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر۔ ان کی بکس کے بارے میں بظاہر تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں اگر بکس ان کی نازل ہوئی ہوں گی تو ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والاسباطی اور اولاد یعقوب، یعنی بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی جو ہیں بھیجے گئے تھے، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر علاقے کے الگ الگ، ایک علاقے میں الگ نبی، دوسرے علاقے میں الگ نبی، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو ان کے جو گروپس میں الگ الگ نبی بھیجے گئے ہیں تو ہم ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی دیکھیں یہاں پر ابھی تک تھا انزلہ کا ورڈ تھا، اب یہاں پر اوتیا، یہ اوتیا کیوں آئے؟ کیونکہ ان نبیوں کو بکس تو دی ہی گئیں، تورات اور انجیل، لیکن ساتھ میں معجزے بھی دیے گئے، جیسے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی پڑھے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی، تو ان کو ساتھ میں معجزے بھی دیے گئے، تو ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ وَنَبِيُّونَ اور تمام انبیاء مِن ربہم اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم اور نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، یعنی ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم ایز اٹ از سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ جو ورڈ ہے نا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ صرف اللہ کے لیے آتا ہے، ہم صرف اللہ ہی کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے فرما بردار ہیں۔ اب جب ہم یہ والی بات کہتے ہیں نا کہ ہم صرف اللہ کے اور اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں، آپ کے اطاعت کرنے والے ہیں، تو کیا کہ پھر ہم اپنے والدین کی اطاعت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا ہم اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ان کے فرما بردار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے فرما برداری کا بھی ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کی بھی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، والدین کی بھی اور شوہر کی بھی۔ تو اس میں صرف ایک رول آتا ہے، ایک تو بات یہ ہے، نمبر ایک کہ اگر وہ ہمیں فرائض سے روکیں گے تب ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، یعنی ہم اپنے فرائض عبادت کو پورا کریں گے، یا وہ ہمیں ایسے ہوتا نہیں ہے لیکن ہوتا بھی ہوگا کہیں پر، دنیا بہت بڑی ہے کہ نماز سے اور روزے رکھنے سے جو ہمارے رمضان کے آتے ہیں وہ ہمارے فرائض جو آداب ہیں، ہمارے فرائض عبادت ہے، اس سے روکیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ جو نوافل میں آ جاتی ہیں کہ ہم ایکسٹرا روزے رکھنا چاہ رہے ہیں یا ایکسٹرا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ ہمیں اس سے روک رہے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا نہیں ہے کہ ضد کر کے روک رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہہ دیا نہ پڑھو آج میری خدمت کر لو، یا مجھے کچھ بنا کے دے دو، یا کچھ باہر سے لے کر آ جاؤ، تو اس ٹائم ہم ترک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یا ایک اصول اگر ہم موٹا موٹا یاد کر لیں کہ اصول کیا ہوگا کہ ایک چیز ہے جو فائدہ مند ہے میرے لیے لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہے میرے پیرنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہے مثلاً مسجد میں نماز پڑھنے جانا ہے، وہ میرے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن اگر میں نہیں جاؤں تو میرے پیرنٹس کی کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، لیکن میرے پیرنٹس یا میری ماں ڈر رہی ہیں کہ تم باہر نہیں جاؤ، اور باہر مجھے ڈر لگ رہا ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، کوئی پکڑ نہ لے کچھ بھی، اور آپ کو کانفیڈنٹ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اور کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ ایک ایسا عمل ہو گیا جس میں کر رہا ہوں
تو اس میں میرا فائدہ ہے کہ ثواب ہے، جماعت کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیز ایٹیکیٹس آ گئے۔ دوسرا، اگر میں اپنی ماں کی بات نہیں مان رہا ہوں تو کیا ہو گیا، اس میں ان کی نافرمانی میں کوئی خلل نہیں آیا، ایسی بات نہیں کری میں نے کہ ان کی نافرمانی میں شمار ہو، تو ایسے والے جو کام ہوں گے وہ ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ شوہر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ، اور والدین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کام جو ہمارے لیے تو فائدہ مند ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی ہمارے اس ایکشن سے، تو وہ ہم کام کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی چاہے گا سوائے اسلام کے، دینن کوئی دین، یعنی دین اسلام کے سوا، یعنی کوئی بھی اسلام چاہے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اسلام جو نام تھا دین کا، یہ اسٹارٹنگ سے ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی، ٹھیک ہے۔ یہ لوگوں نے خود سے چینج کر لیے، جیسے یہودیوں نے یہودیت بنا لیا، نصرانیوں نے نصرانیت بنا لیا، تو یہ دینوں کے نام انہوں نے خود سے ایجاد کر لیے، حالانکہ شروع سے اینڈ تک نام اسلام ہی آیا ہے۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کوئی دین اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہیں گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، ہوگا۔ یعنی اگر انہوں نے اپنی مال لگائی ہے، جان لگائی ہے، اور کیا کرے اہل عیال بھی لگائے ہیں، تو ان کے سارے ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی نان مسلمس ہیں لیکن وہ بہت نیک بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرنے والے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں، لیکن دین ان کا اسلام نہیں ہے، تو سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا ان کا، چاہے انہوں نے بھلے ہی مال لگایا، خود تھکے، اپنی فیملیز کو بھی اس میں انہوں نے تھکایا، کچھ بھی کرا، وہاں پر کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، یا یوں کہہ لیں کہ خود تو تھکے ہی تھکے، لیکن ان کی فیملیز جو تھیں وہ ایمان لے آئیں، تو وہاں پہ وہ جدا ہو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ الگ، ان کا ٹھکانہ الگ ہو جائے گا۔ تو دین اسلام ہی صرف واحد اسلام ہے جو نجات کا ذریعہ ہے، باقی کے دین میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی قابل قبولیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے تب تک جو عیسائی حالت میں انتقال فرمائے یا جو یہودی حالت میں انتقال فرمائے، تو وہ ان کے نبیوں کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو سب کے دین جو تھے اب پرانے ہو گئے، اب یہ دین جو تھا نہیں ہوتا، اب اس کو ان لوگوں نے بھی فالو کرنا تھا، اگر ان لوگوں نے بھی نہیں فالو کیا، اب چاہے مانے یا نہ مانے، لیکن دین تو اب یہی مانا جائے گا، جو فالو کرے گا یہی قابل قبول ہوگا، اور اس کے سوا کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ آگے کیف یہد اللہ، کس طرح ہدایت دے گا اللہ قومن، اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، یعنی ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دی جائے گی جو ایمان لے کر آ گئے، وشہدوا، اور انہوں نے گواہی دی، ان الرسول حق، کہ بے شک رسول برحق ہیں، یعنی ایمان لائے، لا الہ الا اللہ بھی کہا، پھر محمد رسول اللہ بھی کہا، وجاءہم البینات، اور آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، یعنی قرآن کی شکل میں کھلی کھلی سامنے آ گئی، ساری جو نشانیاں تھیں وہ سب واضح ہو گئیں، انہوں نے قرآن کو بھی دیکھ لیا۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں، یعنی کیا کر رہے ہیں، وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، قرآن دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، مرتد یعنی اپنے دین اسلام کو چینج کر کے دوبارہ کفر کی حالت میں چلے گئے، دوبارہ لوگوں کی باتوں میں آ گئے، لوگوں نے ان کو اکسایا کہ تم کہاں پھنس گئے، اس میں کہاں تم مال لگائے جا رہے ہو، تھک رہے ہو، اور واپس آ جاؤ، مت کرو، اب انہوں نے کیا کرا، واپس آ گئے لوگوں کی باتوں میں آ کے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو کس طرح پھر ان کو ہدایت ہے جب یہ مرتدی ہو گئے، تو ایسے لوگوں کو، جن ظالمین کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حق کو پہچاننے کے بعد پھر یہ انکار کر رہے ہیں، یہ ظالم ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، پھر ان کی سزا کیا ہوگی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ان کا، انا، کہ بے شک، علیہم، ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناسی، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں تین چیزوں کا انہوں نے انکار کیا تھا، تین چیزوں سے مرتد ہوئے تھے، نمبر ایک انہوں نے اللہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن کا، اور تین ہی چیزوں کا اللہ نے پھر ان کو لعنت بتا رہے ہیں اللہ پاک، کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور لوگوں کی لعنت ان کے اوپر پڑے گی، اور کیا ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، یعنی جہنم میں اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينذرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی کہیں گے کہ ایک دن کو تو کچھ گھنٹے، کوئی دن تو ایسا ہو جس میں ہمارے لیے عذاب ہلکا ہو جائے، ہلکا بھی نہیں ہوگا،
حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کہہ رہے ہوں گے جہنم کے داروغہ سے کہ تم پلیز اللہ سے کہو، اللہ سے فریاد کرو ہمارے لیے کہ ہمارے لیے کچھ ٹائم کے لیے تم عذاب ہلکا کر دے، یعنی ختم نہیں کر دے، ختم تو ہو ہی نہیں سکتا لیکن ہلکا ہی ہو جائے، یہ جو کیپیسٹی ہمارے پر ایک گزر رہی ہے شدید ترین، یہ ہلکا ہی ہو جائے، ایک دن کو ہی ہلکا کر دے، لیکن ان کی کوئی پکار وہاں پر نہیں سنی جائے گی، سوائے کنڈیشن کیا ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، بعد اس کے، یعنی کفر کرنے کے بعد، مرتد ہونے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، دوبارہ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ اصلح اور اصلاح کی، یعنی اپنے اعمال کو پھر سے درست کر لیتے ہیں، یعنی سیدھے راستے پہ پھر چلنے لگ جاتے ہیں، جو یہ بھٹک گئے تھے راستے پہ سے، لیکن پھر سے دوبارہ آ کے توبہ کر کے اصلاح کے ذریعے سیدھے راستے پہ چل جاتے ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخش دیں گے اور ان کی کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے کہ کمزوری کے تحت وہ مرتد ہو گئے تھے لیکن دوبارہ وہ آ گئے، ٹھیک ہے، اور ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم پھر ازدادوا، وہ بڑھتے گئے کفر میں، ٹھیک ہے، جیسے ایک کیا کیفیت ہے، ایمان کی کیفیت ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، پھر ایمان میں انسان بڑھتا جاتا ہے، یا کوئی ایک نیک کام کرے تو نیکیوں میں اس کی دوڑ لگتی جاتی ہے، جیسے ہی کوئی انسان ایک گناہ کا کام کرتا ہے تو پھر گناہ کیا ہوتا ہے، مزید گناہ کو بلاتا ہے، ایسی نیکیاں، مزید نیکیاں کو، اس میں اللہ پاک کیا کریں، جب یہ کفر کی حالت میں گئے تو یہ مزید کفر میں دھستے چلے گئے، مزید ان کا کفر جو بڑھتا چلا گیا، لن تقبل توبتہم، ہرگز نہ قبول کی جائے گی توبہ ان کی، یہ توبہ کس وقت مانگ رہے ہیں، یہ اب بالکل موت کے ٹائم یہ توبہ مانگ رہے ہیں، جیسے فرعون نے توبہ کی تھی، فرعون نے بھی توبہ کی تھی نا ڈوبنے سے پہلے، بالکل ڈوبنے والا تھا، اس نے بھی توبہ کی تھی کہ رب موسیٰ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کی توبہ اس ٹائم قبول نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، تو ایسے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، ایک تو وہ کنڈیشن ہو گئی جو دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے صحیح سلامت رہتے ہوئے توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح بھی کر لیتے ہیں، وہ تو قبول ہو گئی، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، دوسری کنڈیشن کیا ہوئی کہ کفر کی حالت میں رہے اور کفر میں ہی زیادہ ہوتے رہے، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آ گیا اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے اب دکھنے لگ گئے، ظاہر ہونے لگ گئی ساری کیفیت، حقائق واضح ہونے لگ گئے، تو اب کہہ رہے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی ایسی توبہ قبول نہیں ہوگی، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ ضالون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، اب یہ گمراہی حالت میں مریں گے، ان الذین کفروا، ابھی تیسرا کیسا آ گیا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن کیا ہے، یہ کفر کی حالت میں مر گئے، اب مر چکے ہیں یہ، فلن یقبل من احدہم، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، زمین ملء الارض، زمین بھر ذہبا، سونا، ولا وفتدا، اور اگرچہ وہ فدیہ دے بھی اس کا، یعنی اب مرنے کے بعد وہ توبہ کر رہے ہیں، اب مرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ اب زمین بھر بھی سونا بھر کے یہ مجھے فدیہ کے طور پہ دے دیں، تب بھی ان کی توبہ قبول اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب تو ٹائم ختم ہو گیا، اب تو جزا کا ٹائم ہے، بدلے کا ٹائم ہے، جو عمل کا دن تھے وہ تو دنیا میں تھے، اب دو ختم ہو چکے ہیں، تو ان سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، اولئک لہم عذاب علیم، اور یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے من ناصرین، مددگاروں میں سے کوئی، یعنی اب یہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے اور کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں 3 کیٹیگریز ہمیں پتہ چلی لاسٹ میں، کہ ایک نمبر 1 کیٹیگریز تو یہی تھی کہ دنیا میں وہ بھٹکے تھے، تھوڑا سا ان کا ایمان ڈاواڈول ہوا تھا، لوگوں کی باتوں میں آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی ان کو ہوش آیا، ان کے ضمیر نے ان کو ہلایا اور کچھ لوگوں نے ان کو نصیحت کری، یعنی کچھ ایسا اثر کرا اللہ نے اللہ کی بات کا ان کے دل پہ کہ وہ دوبارہ سے پھر اللہ کی طرف لوٹ آئے، رجوع کر لیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، دوسرے کیا ہوا، ساری زندگی کفر کی حالت میں نکال دی، لاسٹ میں جب اینڈ آف دا ٹائم آ گیا اپنے زندگی کا، تب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں اب قبول نہیں ہوگا، تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا، فرشتے دیکھ لیے، اب تم کہہ رہا ہو تو اب کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا، تیسری کنڈیشن کیا ہو گئی کہ اب تو ختم ہی ہو چکے ہیں، اب اللہ کے پاس جا کے دیکھ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے ماں بیوی بچے بھی لے لیں فدیہ میں، میری جتنی بھی دنیا میں جائیداد تھی وہ بھی لے لیں آپ فدیہ میں، مجھے بخش دیں کسی طریقے سے، اللہ کہہ رہا ہے اب کوئی توبہ قبول نہیں، اب کچھ بھی نہیں بخشا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کون سی کیٹیگری میں بننا ہے، انشاءاللہ ہم نے فرسٹ کیٹیگری میں بننا ہے، کہ ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے توبہ استغفار بھی کرتے رہنا ہے اور جائزہ بھی لیتے رہنا ہے اپنے، کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو کیا ایسی کمزوری ہو گئی تھی ہمارے اندر کہ ہم گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں اپنا جائزہ کے ساتھ ساتھ توبہ کی لیکن کثرت رکھنی ہے، تاکہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں جانتے بوجھتے یا انجانے میں بھی وہ مٹتے چلے جائیں، ٹھیک ہے، اب آگے ہم
تلاوت سن لیتے ہیں آیت نمبر 78 سے 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.